Hare
पानी लिखा जाएगा महंगा पानी आलमे प्यास में एक जंग कोई जीत गया आलमे प्यास में एक जंग कोई जीत गया और कोई हार गया पी के भी ठंडा पानी और कोई हार गया मेरी मंजिल है बदला का मुसाफिर हो बदला मेरी मंजिल है बसवाल की रजमत में जीना मेरा हासिल है बसवाल की रजमत में जीना मेरा हासिल है मैं शायर में देहात हूँ अहमद के घराने का मैं शायर में देहात हूँ अहमद के घराने का मौज अमेरिका से है मौज अमेरिका से है तूफान मेरा साहिल है मौज अमेरिका से है फातिहा सज्जाद की जहाँ से बराबर करोज है सज्जाद की जहाँ से बराबर करोज है आले नबी से बढ़ती अदावत का रोज है अहले हरम से दिल से कयामत का रोज है ज़ैनुलअबा के आगे
بیعت کی جہاں سے فراغت کرو کرب و بلا کے رنج سے دل بے شمار ہے ارے کچھ بے کھجا اٹھو کی گردن میں تو بھاری ہے اور وہ بھی خاردار ہے ارے سہتا رہا ہے پشت پہ درے کے صدموں سے چور چور ہے شبیر کا شروع ہے ارے شام کا سفر ہوتا ہے شام کا سفر ارے پیروں میں چھال پڑتے رہے وہ مصیبت ادرے لہو کے بہتے رہے ارے وہ مصیبت ارے اونٹوں سے بچے گرتے رہے ارے وہ مصیبت تھک بار کر بھی کہیں رکا جو سارا سارا گرے نہیں لگاتے کرتے تھے ساتھیا گرے نہیں لگاتے تھے ساتھیا گرے لگاتے ہر پیر سے تھمتی گیا اسے بول دے نہیں ارے چپ ہو گئی سکینہ جہاں بول دے نہیں یوں سو گئی ہے قید میں اب جاگتے ارے لپٹی ہے مانت سے اب چھوڑتے نہیں ارے پاپا کو یاد کر کے سکینہ گزر گئی ارے ماں ڈھونڈتی رہی میری بچی میری بچے کدھر گئی آلہ ہے کون کون عالی ہے کون آلہ ہے کون کون عالی ہے کون کون حیدر کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون حیدر کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون سوال میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دین عشق پر ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے میں دین عشق پر ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین
रहता है सलवार पढ़ने वाले मोहम्मद اللهم صل على محمد وآل محمد सलवार पढ़ने वाले मोहम्मद सलवार मैं सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जमाने में हक्का वली था सच्चा जमाने में हक्का वली था शाम के बाजार में सज्जाद अली था शाम के बाजार में सज्जाद अली था यजीद का तिकोना तेरे दर की दीवार यजीद का तिकोना तेरे दर की दीवार जंजीर में चपका था मगर शेर चली अली था और यजीद का तिकोना तेरे दर की दीवारें यजीद का तिकोना तेरे दर की दीवारें जंजीर में चकरा था मगर शेर चली था जंजीर में चकरा था मगर शेर चली था सलवार हाथों में अलमदार के तलवार नहीं है हाथों में अलमदार के तलवार नहीं है लड़ने को मगर कोई भी तैयार नहीं है हाथों में अलमदार के तलवार नहीं है लड़ने को मगर कोई भी तैयार नहीं है यजीद का तिकोना तेरे दर की दीवार है यजीद का तिकोना तेरे दर की दीवार है जंजीरों में चपका था मेरे शेर चली यजीद का तिकोना नारे सलवार पढ़ो नहीं है लड़ने को मगर कोई भी तैयार नहीं है अरे हाथों को कटा कर भी नहीं छोड़ेगा दरिया ये मर्द की औलाद फरार नहीं छोड़ेगा ये मर्द की औलाद फरार नहीं है मोहम्मद व आले मोहम्मद हम्मातमी सरवर का असर देख रहे हैं कि हम्मातमी सरवर का असर देख रहे हैं जो कल के जमाने में जिधर देख रहे हैं हम्मातमी सरवर का असर देख रहे हैं जो कल के जमाने में जिधर देख रहे हैं और कल भी जवा था जिक्र अली आज भी जवा है कल भी जवा था जिक्र अली आज भी जवा है झुकती हुई दुश्मन की कमर देख रहे हैं कमर देख रहे मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है मुनकिर को गुजरने की यहाँ ताब नहीं है माथे का निशा इतना भी नायाब नहीं है माथे का निशा इतना भी नायाब नहीं है और है बुग़्ज़े अली दिल में तो पढ़ लो लाख नमाज़े है बुग़्ज़े अली दिल में तो पढ़ लो लाख नमाज़े ये बुग़्ज़ का धब्बा है महराब नहीं है महराब नहीं है नारे सलवात इसमें हिम्मत है जो सज्जाद को बीमार कहे ये है मजबूर को मुख्तार बनाने वाला ये है मजबूर को मुख्तार बनाने वाला और बोले आधा अभी खैर है चलो भाग चले बोले आधा अभी खैर है चलो भाग चले थोड़ी देर में अब्बास है आने वाले थोड़ी देर में अब्बास है आने वाले
ہاری ہے بیڑیا تیرے عزم سے ہاری ہے بیڑیا اور کافی ہے یہ دلیل تیری جیت کے لیے کافی ہے یہ دلیل تیری جیت کے لیے خود ظالم نے تھک کے اتاری ہے بیڑیا ظالم نے تھک کے اتاری ہے لکھا ہے ہر در و دیوار کے اوپر لکھا ہے ہر در و دیوار کے اوپر ظالم کی چلی ایک نہ بیمار کے اوپر لکھا ہے ہر در و دیوار کے اوپر ظالم کی چلی ایک نہ بیمار کے اوپر اور زینب نے کہا اٹھو چلو شام میں سجاد زینب نے کہا اٹھو چلو شام میں سجاد گاڑیں گے علم فتح کا دربار کے علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر علی کا ذکر جو آئے اگر مگر مت کر ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر کہ ہوا کے دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر اور ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے کہ ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے علی کو مان لے زیادہ بکر بڑے مولا محمد سلوات محمد وآل محمد ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں رات دن مجلس ہوئی لیکن تھکا کوئی نہیں ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں رات دن مجلس ہوئی لیکن تھکا کوئی نہیں مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں رات دن مجلس ہوئی لیکن تھکا کوئی نہیں مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا سر کے بل آنا یہاں چھوٹا بڑا کوئی ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں رات دن مجلس ہوئی لیکن تھکا کوئی نہیں مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور سر کے بل آنا یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں دوسرے آپ کے والے ہم علی والوں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں رات دن مجلس ہوئی لیکن تھکا کوئی نہیں مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور سر کے بل آنا یہاں چھوٹا بڑا کوئی نہیں اور دین حسینیت کے ابراہیم ہیں ہم دین حسینیت کے ابراہیم ہیں ہم آگ پر چلے لیکن چلا کوئی نہیں منافقوں کو حقیقت میں علی اچھا نہیں لگتا منافقوں کو حقیقت میں علی اچھا نہیں لگتا جو بزدل ہو اسے علی اچھا نہیں لگتا منافقوں کو حقیقت میں علی اچھا نہیں لگتا جو بزدل ہو اسے علی اچھا نہیں لگتا اور صحابہ کی مجلسوں میں محمد نے یہ فرمایا صحابہ کی مجلسوں میں محمد نے یہ فرمایا منافقوں کو علی اچھا نہیں لگتا جو بزدل ہو اسے علی اچھا نہیں لگتا اور منافقوں کی صحابہ کی مجلسوں میں محمد نے یہ فرمایا غلط ماؤں کی بچوں کو علی اچھا نہیں لگتا کہتی ہوں میں اٹھی ہوں علی بن کے وعدے کو نبھانے بی بی کہتی ہیں علی بن کے اٹھی ہوں میں وعدوں کو نبھانے نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے نکلی ہوں میں شبیر کے مقصد کو بچانے آئی ہوں تجھے تیرے گھر تیری اوقات بتانے آئی ہوں تجھے تیرے گھر تیری اوقات بتانے لگ جائیں گے سب ہوش تیرے آج ٹھکانے بی بی کہتی ہیں میں اٹھی ہوں علی بن کے وعدے کو نبھانے
निकली हूँ मैं शब्बीर के मकसद को बचा दे, आई हूँ तेरे घर तेरी औकात बताने, लब जाएंगे सब होश तेरे आज ठिकाने, बोलूंगी तो लगेगा सदा कहरे चली है, लोग समझेंगे ये मिंबर पे अली है। अब न रोएगी बहन आबिद तेरे सर की कसम, अब न रोएगी बहन आबिद तेरे सर की कसम, कहे कि ये भी माशाल्लाह खूब पढ़ रहे थे। मुझे माफ कीजिए, अच्छी आवाज लग रही है, बस एक आखिरी बंद पढ़ूंगा, पढ़ता ही है। इस कदर सादिक पिदर की याद में रोती रही, इस कदर सादिक पिदर की याद में रोती रही, लौट कर खुद जिंदगानी से सकीना गई, लौट कर खुद जिंदगानी से सकीना मर गई। नायबे हादिए दौरा तेरी हिकमत को सलाम, नायबे हादिए दौरा तेरी हिकमत को सलाम, तेरी हिकमत को सलामी तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलामी तेरी जुर्रत को सलाम, मर्द मैदान तेरी मर्दाना क़यादत को सलाम, मर्द मैदान तेरी मर्दानी क़यादत को सलाम, तेरी मुस्कान के सदक़े तेरी गैरत को सलाम, तेरी मुस्कान के सदक़े तेरी गैरत को सलाम, नाज गुलशन को हो जिस पे वो कली बन के रहा, नाज गुलशन को हो जिस वो कली बन के रहा, नाम में तेरे अली था तो अली बन के रहा, अली बन के रहा। नारे सलवात कर वो बनाने इश्क के मानी बताए हैं, अश्कों को अर्श तक के वसीले
شمشیر کے لہو سے جو سینچا گیا شجر اس کے ثمر نے حق کے اجالے دکھائے ہیں خطبہ زینبی نہیں کوفے اور شام میں باطل کے سارے تاج زمین پر گرائے یہ شعر بطور خاص کہ دل نے کہا یہ پڑھ کے صحیفہ امام کا سجاد نے دعا کے سلیقے جن کو حسین دیکھ کے خود مسکرائے ہیں اور آخری شعر کی حیدر کے در سے علم کا سورج طلوع ہوا سجاد نے اسی کے اجالے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بات کرنے والے محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد کربلا سے شام تک بیدار کربلا سے شام تک اس کا حامی بس خدا تھا کربلا سے کربلا سے شام تک گلا جکڑا ہوا تھا کربلا سے شام تک پائے عابد میں چھالے ہار اور گردن میں تو پائے عابد میں تھے چھالے ہار گردن میں تو پہ دلہے لگ رہے تھے کربلا سے شام تک میرے ایک رسی میں میرے سیدانیاں تھی ایک رسی میں اسیر ایک محشر رونما تھا کربلا سے
کربلا سے شام تک پاسبان دین حق کا دیکھ کر نیزے پہ سر پاسبان دین حق کا دیکھ کر نیزے پہ سر آسمان بھی رو رہا تھا کربلا سے ہم نہ دنیا میں رہے لیکن رہے دین خدا بس یہی ایک حوصلہ تھا کربلا سے شام یاد کر کے جس کو عابد روتے رہے یاد کر کے جس کو عابد عمر بھر روتے رہے ظلم کچھ ایسا ہوا تھا کربلا سے شام تک ظلم کچھ ایسا ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومحكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقال الإمام الحجاج عليه الصلاة والسلام أيها الناس أوتينا الستة وفضلنا السبعة أوتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. شب شہادت امام شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ السلام کے مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد ہے اور اس مجلس میں میں نے دو ایک قرآن اور ایک حدیث امام کا انتخاب کیا ہے اور عنوان گفتگو امام سجاد عبادت کے سجدوں سے بیداری امت کا یہ ایک عنوان آج کی مجلس کا ہے اور کوشش یہ ہوگی کہ اس عنوان کے تحت بات ہو اور پوری ہو جائے اس حد تک بھی ممکن ہے اور چونکہ شب شہادت بھی ہے اور عام طور پہ اس امام کو ہمارے یہاں عام معاشرے میں لفظ بیمار کہہ کے نکال دیا جاتا ہے، بیمار کربلا، اور بیمار کربلا کہنے کے بعد اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس لفظ میں ایک جیسے کہا کسی کو بیمار کہتے ہیں آپ، جب کسی کو بیمار کہیں تو اس
اس کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک ویکنیس پائی جائے گی. گویا عام طور پہ ایک بات مشہور ہو گئی کہ امام صرف بیمار رہے اور بیماری کے بعد سارا معاملہ تمام ہو گیا. لیکن چیلنج یہ ہے کہ مجھے تاریخ کے دامن سے دکھاؤ کہیں کہ وہ امام جو عصر عاشور تک بیمار تھا، جو چاہتا ہوں وہ امام جو عصر عاشور تک بیمار تھا، عصر عاشور کے بعد پھر کسی موقع پر اسے بیماری کا احساس ہوا ہو تو بتاؤ. جو امام عصر عاشور تک بیمار تھا، عصر عاشور کے بعد کسی تاریخ میں دکھا دے کہ وہ بیمار ہوا ہو، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں، جس کے پیروں میں گھڑیاں ڈال دی گئیں، جس کے گلے میں خاردار توپ ڈال دیا گیا. وہ امام کربلا سے کوفہ بھی گیا، کوفہ سے شام بھی گیا. کسی لمحے میں بیماری کا عارضہ نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے مصلحتاً بیمار کیا تھا، ورنہ امام بیمار نہیں ہوتا بلکہ امت کا مسیحا بن کے آیا کرتا. امت کی بیماری کا علاج کرنے آتا ہے، خود بیمار نہیں ہوتا. اور اگر تاریخ کے دامن میں اہل بیت کی بیماریوں کا تذکرہ ملتا ہے تو ہر بیماری کے تحت ایک نہ ایک مصلحت ملے گی. حسنین کریمین بیمار ہوئے تو کس لیے بیمار ہوئے؟ ان کی بیماری ایک سبب بنی. آئیے محمد والے ورنہ عصر عاشور کے بعد بیماری نظر نہیں آئی. یہی وجہ تھی کہ اہل بیت کے اگر بیماری نظر آئے گی اس کی کچھ مصلحتیں ہیں. اگر پنجتن میں حسنین کریمین بیمار ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ آنے والا ہے، ادھر سے کچھ نازل ہونے والا ہے. یہ بیماریاں بغیر مصلحت کے نہیں ہوتی. اگر حسنین بیمار ہو تو خدا سورہ دہر کا نزول کر کے بتائے کہ حسنین بیمار نہیں ہوئے بلکہ ہم نے ان کے شان میں سورہ دہر نازل کر کے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو بیمار نہیں ہوا کرتے بلکہ بیماروں کا علاج کیا کرتے ہیں. واہ واہ، صلوات پڑھنے پر محمد والا. اور ایک میں نے قول امام پیش کیا ہے اس پر گفتگو. سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورہ انبیاء وجعل بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. ہم نے انہیں اپنا امام قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. امام کا کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے. امام کون ہوتا ہے؟ جو ہمارے امر سے ہدایت کرے. اب توجہ کیجیے گا، تاریخ کے دامن میں بہت سارے امام مل جائیں گے. مسلمانوں میں 4 امام موجود ہیں لیکن چاروں کے طریقے الگ، چاروں کے مسلح الگ، چاروں کا انداز الگ. کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے. 4 امام مسلمانوں نے بنائے، چاروں کے طریقے الگ، چاروں کے انداز الگ، چاروں کے مسلح مسلک الگ. ہم نے 4 امام بنائے نہیں، 12 امام مان لیے. 12 سیکنڈ کے لیے بھی نہ طریقہ الگ نہ انداز الگ. اسی لیے محمد نے کہا تھا ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے. مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی، یہ 4 امام الگ الگ مسلک کے مسلح الگ الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ جو جیسا ہوتا ہے تو جو جیسا ہوتا ہے ویسوں کو بناتا ہے. کوئی ناقص کامل نہیں بناتا، کوئی ناقص کامل نہیں بناتا.
ناقص ناقص ہی بناتا ہے. اسی لیے ہم نے آواز دی ہم اپنے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے, ہم تو اسے مانیں گے جسے خدا بنا رہا ہے. اور خدا نے بھی بنانے کا انداز کا اختیار کیا. ایک غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کو روکا, نبی سے آواز دی اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا, اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. عزیزوں ایسا اعلان تاریخ کے درمیان میں نہ غدیر سے پہلے ہوا نہ غدیر کے بعد کسی کے لیے ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے آواز دی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہمارا طرف کا اور ہمارا امام تو وہ ہوگا جو ہمارے امر سے ہدایت کرے, جو تمہارے امر سے ہدایت کرے گا تمہارے جیسا ہوگا, جو ہمارے جیسے کا ہدایت کرے گا وہ ہم جیسا اس طریقے سے بن جائے گا کہ لوگوں کو شبہ ہوگا کہ یہ نبی ہے یا خدا ہے. یہ کیا مطلب؟ جی ہاں, اگر امام ہو تو ایسا ہو کہ غدیر کا مولا ایسا ہو کہ اسے دیکھنے کے بعد یا لوگ نبی سمجھے یا خدا سمجھے. کم تر کا معاملہ نہیں ہے یہاں تو معاملہ افضلی کا ہے. اگر نصیری دیکھے تو فضیلتوں میں خدا کہہ دے. میں تعریف نہیں کر رہا ہوں, خدا کہنا غلط ہے, لیکن ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں کہ عام انسان دیکھے تو فضائل و کمالات و محامد علی کو دیکھ کر خدا بنا دے, اور اگر کافر رسول کے بستر پہ دیکھے تو محمد سمجھے. علی و امام ایسا ہو کہ اسے خدا سمجھا جائے یا اسے نبی سمجھا جائے, لیکن ہم نہ علی کو نبی سمجھتے ہیں نہ خدا سمجھتے ہیں, ہم تو علی کو علی سمجھتے ہیں. ہم علی کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ نبی سمجھتے ہیں, ہم تو علی کو علی سمجھتے ہیں. ہم تو علی کو علی سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ علی خود اپنے آپ میں اس معیار پر ہے کہ کہا جائے کہ علی کے معنی ہے بلند, علی کے معنی ہے اوپر اونچا بلندی. ہاں یہ چیز ہے. اب اگر علی ہے اور مسلمان قرآن پڑھنے کے بعد صدق اللہ العلی العظیم نکال دے تب اس کا مقدر تعجب ہے. قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ختم ہوگا صدق اللہ العظیم, اس سے پوچھو جاہل سے یہ بتاؤ کہ علی خدا کا نام ہے یا علی کا نام ہے؟ تم سے علی میں اتنا پاگل ہو گئے کہ نام خدا سے ہی دشمنی کر بیٹھے. عزیزوں اسی کو تو علی کہتے ہیں, یہی تو حقیقی امام ہے. اگر اس سے پھر جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے, اگر اس کو زیادہ مان لو پھر بھی کافر ہو جاؤ گے. اسی لیے علی نے کہا مجھے مجھ جیسا مانو, یعنی میں علی ہوں علی مانو. میں علی ہوں مجھے علی مانو. اب یہاں پر بات تمام اس مقام پر ہو رہی ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. امام کون ہوگا؟ ہم نے انہیں اپنا امام قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں, ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اچھا یہ سلسلہ امامت شروع کہاں سے ہوا؟ سلسلہ امامت شروع کہاں سے ہوا؟ ہمارے یہاں ظاہر طور پہ مولا علی کو کہتے ہیں پہلا امام, لیکن قرآن کے دامن میں پہلا امام اللہ نے علی کو نہیں قرار دیا ہے, ابراہیم کو قرار دیا. سورہ بقرہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا, ابراہیم ثابت قدم رہے اور اسے پورا کیا. اور اس کے بعد کہا, اس کے بعد کیا کہا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً. یہ آیت ذہن میں رہے گی, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ادھر کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کیا کہہ رہا ہے؟ اب تک میں غور کیجیے گا, پہلی والی آیت کا ٹکڑا آپ کے ذہن میں, یہ آیت کا ٹکڑا ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا. میں نے تمہیں کیا کیا؟ لوگوں کا امام بنایا. انی جاعلک للناس
امامہ. اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ جب اپنا منصب دار بناتا ہے تو لفظ جاہل یوز کرتا ہے. اب عربی زبان کا یہ لفظ ہے جاہل، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جاہل اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اچھا اس میں فاعل کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے مبالغے کے طور پہ بھی کچھ اوزان آتے ہیں. اچھا اور اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ حال میں بھی ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے اور ماضی میں بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ بنانے والا لفظ بنانے والا، مثلا مثال دوں تاکہ بات چھوٹے بچوں کو بھی بھائیوں کو بات سمجھے. مثلا کھڑکی بنانے والا، توجہ کیجیے گا، بنا کے مر گیا، تو کیا سارے بنانے والے مر گئے؟ کہ کھڑکی خدا کا خاطر ٹوٹ جائے، زنگ لگ جائے، تو اب بنانے والا بنا کے مر گیا تو کیا ابھی بنے گی؟ نہیں بنے گی نا. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والا مرا ہے، وہ صفت ختم نہیں ہوئی. وہ صفت ختم نہیں ہوئی. بنانے والا یہ آج بنا رہا تھا، مثلا اس کا نام راجے شام تھا، کل اس کو جو ہے رام بنائے گا، ہو سکتا ہے پرسوں عبدل بنائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہے رزاق بنائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد رازق بنائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد جو کوئی اور بنا دے، لیکن بنانے والے کی صفت باقی رہے گی. اللہ نے بھی امامت کے لیے لفظ جائل استعمال کیا اور خلافت کے لیے بھی لفظ جائل استعمال کیا. توجہ کیجیے گا، یہاں کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھیے. آدم کا پتلا تیار ہو رہا ہے، اس سے پہلے خدا نے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. وہاں بھی جائل، یہاں بھی جائل. جی منی زبر جا اے لفظ ال جائل، جائل کہا. جائل کیوں استعمال کیا؟ خلیفہ کے لیے بھی، امام کے لیے بھی. اللہ نے اس میں فاعل کا صیغہ خلافت کے لیے بھی استعمال کیا، امامت کے لیے بھی استعمال کیا. اب توجہ چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ نے لفظ جائل اس لیے استعمال کیا کہ یاد رکھو، چاہے خلیفہ بنانا ہو یا امام بنانا ہو، بناؤں گا میں. خلیفہ کو اختیار نہیں ہے کسی کو بنانا. کسی کو بنا دے، بنائے گا خدا. اور اسی لیے ہم نے سقیفہ والے کو نہیں مانا. ہمیں معلوم تھا کہ سقیفہ میں جتنے گنڈے بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی گنڈے کو بیٹھائیں گے. دیکھیں شریف کو بیٹھاتا ہے، رذیل کو بیٹھاتا ہے. اور وہاں جو کارروائی اس کارروائی کو پیش نہیں کرنا مجھے، ہماری گفتگو کچھ اور ہے. عبادت کے سجدوں سے بیداری امت تک امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا. اب امام کی تعریف کیا ہوئی؟ کہتے ہیں امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کے امر سے ہدایت کرے. صفت کیا ہوتی ہے؟ دو تین صفتیں جلدی. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عالم ہوگا، بلکہ لفظ عالم ہوگا. عالم تو کوئی ہو سکتا ہے، عالم ہوگا. اتنا عالم ہوگا کہ رسول اسے 100 باب سکھائیں گے، 1000 باب سکھائیں گے، اور وہ ہر باب سے 1000 باب تعلیم کر کے بتائے گا کہ جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسا ہوگا. چلاتا رہے ہمارے جیسے امی جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ امی کہتے کسی کو، یا اگر پتہ بھی ہے تو کیا کرے، ابا مان چکے ہیں، مان لیا تو کیا کرے. کہتے ہیں نا کہ ہمارے ابا کرتے آئے تو ہم کیسے چھوڑ دیں. ابا غلط کرتے تو آپ بھی غلط کریں گے. یہی مسئلہ ہے. تو پہلی صفت کیا ہے؟ عالم ہونا. کائنات میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا امام، اس سے زیادہ
کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوگا. یقیناً اسی لیے ہم نے اپنے مسلک میں مسائل کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کسی عالم کی تقلید نہیں کی چاہتا ہوں، کسی عالم کی تقلید نہیں کی، عالم کی تقلید کی یہ بتانے کے لیے کہ عالم مرجع نہیں ہوتا، عالم مرجع ہوتا ہے. عالم مرجع نہیں ہوتا، عالم مرجع ہوتا ہے. اور جب عالم مرجع ہوتا ہے تو غور کیجئے گا اس کا ہر عمل اتنا عظیم ہوتا ہے کہ اپنے امام کے نقش قدم پہ چلتا ہے. علم دوسری صفت کیا ہے؟ شجاع ہونا چاہیے. امام شجاع ہونا چاہیے. صفت امام میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن جلدی جلدی کیونکہ بہت ساری چیزیں عرض کرنی ہے، عنوان بھی وسیع ہے اور کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر میں عنوان سمجھ لیں. دوسری صفت کیا ہے امام کی؟ کہتے ہیں امام شجاع ہونا چاہیے. اچھا کوئی کہے کہ امام جس کی شہادت کی تاریخ وہ تو قیدی تھا، بھلا قیدی شجاع کیسے ہو سکتا ہے؟ قیدی شجاع کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آؤ ہم تمہیں یزید کے دربار میں امام کا خطبہ سنائیں. آؤ ہم تمہیں دربار یزید میں اس قیدی امام کا خطبہ سنائیں. امام نے جیسے وہ شخص جو اہل بیت کی مذمت کرنے کے لیے منبر میں کھڑا ہوا تھا، امام نے کہا یزید مجھے اجازت ہے، مجھے اجازت ہے کچھ کہوں، کچھ بیان کروں. سوال یہ کہ امام کو اجازت کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہ بیٹھ جاتے نہیں عزیز، جا کے بیٹھ جانا اور بات ہے. یہاں منبر پہ ابھی جن لوگوں کو نام دیا گیا اور 2-3 لوگ اور پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر بلائے اگر کوئی منبر پہ آ کے پڑھنا لگے اگلے کو پڑھ سکتا ہے. لیکن ایک انسان باہر سے ٹہلتا ہوا یہاں سے جا رہا ہے، مولانا صاحب کوئی نکل نہیں ادھر سے، حضور آج مجلس پڑھنا، مجھے کون سا نہیں پڑھنا، میں جا رہا ہوں آگے مجلس پڑھنے کے لیے، آپ مجھے مجلس بلا رہے ہیں، ٹائم ٹرین کا ہو رہا ہے. ارے نہیں وقت ان کو لا کر بجا دیں، کیا پڑھیں گے؟ پڑھیں گے. اب ان کی طرف سے ٹرین ہے، 9:30 بجے منبر پہ بیٹھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ عزیزان گرامی، امام نے اجازت کیوں لی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو تاریخ کے دامن میں ملتا ہے کہ امام نے اجازت اس لیے لی تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، بہت خاص ہے. یزید نے کہا کہ نہیں اجازت نہیں. آپ یزید کہتا ہے نہیں آپ کو اجازت نہیں. اچھا امام اتنا کہہ کے خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے. یہ ہوتا ہے اسرار میں پڑھوں گا بچے سے ضد کرتے ہیں نہیں ابا میں پڑھوں گا. امام خاموش ہو گئے. امام کہتے ہی اسے ہے جو مصلحت کے تقاضوں کے تحت گفتگو کرے. امام خاموش ہے. یزید انکار کر رہا ہے نہیں آپ کو خطابت کا اجازت نہیں دی جائے گی، آپ نہیں بیٹھے. ایک بار دربار سے ایک شور اٹھا. چاہتا ہوں کمزور لوگ اسے کمزور سمجھ رہے تھے. دربار سے شور اٹھا یزید تیرا قیدی اس کا ہاتھ بندھا، پیر بندھا، گلے میں توپ، کمر میں لنگر، بھلا یہ بولے گا کیا؟ قیدی ہے تیرا، اور قیدی بول کیا سکتا ہے؟ یزید کہتا ہے تم اس کے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں پہ نہ جاؤ. تو چاہتا ہوں یزید ہے لیکن تعریف کر رہا ہے، زبان ظالم ہے لیکن تعریف اہل بیت تعریف تو وہی ہے جو اپنے نہ کرے ظالم کرے. کہتا کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں یہ بنی ہاشم کے خانوادے کی چراغ ہے، اگر یہ منبر میں بولے گا تو سب خاموش ہو جاؤ گے. عزیزوں لوگوں نے اصرار کیا، یزید کہتا رہا اجازت نہیں دے سکتا. جب اصرار بڑھا یزید نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تم اپنی قسمت کو مارنا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے بلا لو. عزیزوں جیسے ہی امام منبر پہ آئے امام نے ایک لفظ کہا کہ میں ایک خطیب فیصل خطیب، کتنا ملعون ہے یہ خطیب جو لوگوں کی رضا کے لیے، لوگوں کی مرضی کے لیے حقیقت کو چھپا رہا ہے، اہل بیت کے فضائل کو دبا رہا ہے. پتہ یہ چلا منبر فضائل اہل بیت کی جگہ ہے،
اگر کوئی ممبر سے اہل بیت کے فضائل بیان کرے تو وہ ممبر ہے، ورنہ امام کے بقول وہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے۔ اب کہنا چاہتا ہوں امام نے آواز دی ممبر جبھی ممبر ہوگا جب وہاں فضائل بیان ہوں گے، اگر فضائل نہیں تو لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، ممبر نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ کی علامت ہے۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ تم لوگ نعرے حیدری لگاتے ہو، ہمارے مولانا نے لگایا تھا کبھی؟ عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں۔ اچھا نوجوانوں سے سوال کر لے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب اس پر جو ہے ساری چیزیں اویلیبل ہیں، کتابیں موجود ہیں، علماء کے نمبرز موجود ہیں، ان کے واٹس ایپ فیس بک اکاؤنٹس موجود ہیں، آپ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تمہارے مولانا نے کبھی لگایا تھا نعرے حیدری؟ اب جو تاریخ ڈھونڈ رہے کہیں لگایا تو نہیں، نعرے حیدری لگایا ہے؟ کسی کو پتا ہو؟ نعرے حیدری نہیں لگایا لیکن نعرے حیدرہ لگایا۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سا نیا نعرہ آ گیا؟ ہم تو حیدری لگاتے ہیں، یہ نعرے حیدرہ؟ میں نے کہا جی علی نے نعرے حیدرہ لگایا ہے۔ کب لگایا ہے؟ کب لگایا ہے؟ جب مسلمانوں کے خلیفہ علم لے کے جاتے تھے، بانس لے کے آتے تھے۔ سیدنا جعفر نے اچھا کہا ہے اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کو لطف کس چیز پر آیا؟ صحابہ پر آیا، علم پر آیا، بانس پر آیا؟ پبلک نے کہا کہ بھائی ساری چیزوں کا ہے، لیکن یہ آیا کہ صحابہ جو ہے علم لے کے جاتے تھے اور بانس لے کر آتے تھے۔ کہ استعارہ استعمال کر کے بتایا کہ دیکھو علم، یہ علم ابھی ہے، سنیں گے ابھی آپ، ٹھیک ہے، ابھی علم احترام کے لائق سب کچھ، لیکن اس کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا، بانس ہو جائے گا، یہاں پہ آ جائے گا۔ اب کوئی بانس چومنے آئے گا؟ کوئی ہے؟ نہیں، کیوں چوم رہے؟ کہا علم ٹھنڈا ہو گیا، علم ٹھنڈا ہو گیا۔ تو یہ سارے وہ لوگ تھے جو علم ٹھنڈا کر کر کے آ رہے تھے، لیکن فقط ذات علی تھی جس نے علم کی آبرو بچائی، اور اسی لیے علم ہمارے ہاتھوں میں اچھا لگتا ہے اور کسی کے ہاتھوں میں اچھا بھی نہیں لگتا۔ ہاتھوں میں، نااہل کے ہاتھوں میں علم پہنچ جائے تو لکھنؤ میں آپ نے دیکھا ہوگا علم پہ بچوں کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں علم پہ بچوں کو نہیں باندھا جاتا، علم کے پھریرے کے سائے میں بچوں کو رکھا جاتا ہے۔ کیے ہوئے بس ملا اور شیئر کرنا آنی چاہیے کہ شیعہ قوم کہاں تک آ گئی، علم پہ بچوں کو باندھنے میں۔ کم سے کم ویریفائی تو کرو کہ یہ کیا حقیقت ہے۔ کم سے کم وہ علم اٹھانے والا ٹوپی لگائے ہوئے ہے، عاشور کا دن ہے۔ اچھا عاشور کا دن نہ بھی ہو تب بھی ہمارے یہاں جلوسوں میں کوئی ٹوپی لگاتا ہی نہیں ہے، اسی لیے سمجھ جاتے کہ ٹوپی لگانے والے کون ہیں۔ عزیزو ٹوپی لگانے اور پہنانے والے اور ہیں، اور ٹوپی پہنانا اور ٹوپی اتارنا، ٹوپی بدلنا، یہ سارے مسائل ان لوگوں کے پائے گئے جہاں خلیفہ گیری پائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں اسی لیے خلافت کا سلسلہ ہی رکھا نہیں گیا، کہا گیا کہ دیکھو امام ہوگا اور امام اتنا عظیم ہوگا کہ جب وہ خیبر کے قلعے کے پاس آئے گا، تو جو کیجیے گا، جب خیبر کے قلعے کے پاس آئے گا مرحب جھروکوں سے دیکھ کر کہے گا مجھے میری ماں نے انا الذی سمتنی امی مرحبا۔ تو وہ علی توجہ کیجیے گا کہ کیا کہا، ہم نعرے حیدری لگاتے ہیں، علی نے کیا لگایا ہے؟ جیسے ہی اس نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، تو علی نے کہا انا الذی
सम्मतनी उम्मी हैदरा। कोई एतराज न करे, हम सुन्नत अली पर अमल करते हैं। कल अली ने खैबर में नारे हैदरा लगाया था, आज हम नारे हैदरी लगाते हैं, ये बताने के लिए कि जहां शराबतें नस्लों में सरायत करती है वहां अली होता है, मोहम्मद होता है, खुदा होता है। और जहां सरायत नहीं करती अपने जैसा, और वहां तौहीद का ही मसला अलग। लेकिन इमाम शुजा होता है, दरबार यजीद का कैदी है। लेकिन क्या खुतबा दिया, अय्युहन नास, तक आ गया जिसे मैंने सरनामे कलाम के अय्युहन नास, लोगों। क्या कहा इमाम ने, ओतीना सिद्दा वकुतिलना सबा। अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं और 7 फजीलतें दी। जो वक्त निकल गया उन 7 फजीलों को बयान करने का, 6 चीजें बयान करें तो इमाम कहते हैं कि ओतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता वश्शुजाअता वल मुहब्बता फी कुलूबिल मुमिनीन। तर्जुमा क्या है? इमाम फरमाते हैं दरबार अजीज में कि लोगों सुनो, खुदा ने हमें 6 चीजें दी हैं और 7 फजीलतें दी हैं। 6 चीजें दी हैं, 7 फजीलतें दी। दरबार है किसका? यजीद का। लोग समझ रहे हैं कि ये कोई आम आदमी है, आम कैदी है, इसके हाथ बंधे हुए हैं, गले में तौक है, ये कुछ बोल ही नहीं पाएगा, आवाज ही नहीं निकलेगी। लेकिन जैसे ही वो कैदी बोला, कहा सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अल्लाह ने हमें इल्म दिया। अब तो जो मिलेगा इमाम खुतबे में, अल्लाह ने, इमाम वही होता है जो अपनी इबादत को लोगों की बेदारी में तब्दील कर दिया करता है। अब तक यजीद के दरबार में सब इसे बागी समझ रहे थे, जितने थे सब बागी समझ रहे थे, हुकूमत का सरकशी करने वाला समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही इमाम ने कहा ओ तीनल इल्मा, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, उसके बाद क्या कहा? तर्जुमा, अल्लाह ने हमें इल्म दिया, सखावत दी, फसाहत दी और बलागत दी, और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत रखी। 6 चीजें इमाम ने कही। या इमाम दरबार यजीद में 6 चीजें बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, बता ये रहे हैं कि इल्म इधर है, तो इमाम ने ये नहीं कहा कि जहल किधर है। यजीद के दरबारी समझ गए कि जब इल्म इधर है तो जहल उधर होगा। जब तो बदल दूं, जब इल्म इधर है, इल्म का मालिक इधर है, तो अबू जहल। अच्छा, इल्म दिया खुदा ने हमें, इल्म किसे कहते हैं? बोलबारी, यानी जो खुदा ने दिया उससे सब्र के साथ हमने कबूल किया, हम कहीं बेसब्रे नहीं हुए। उसके बाद फसाहत और बलागत दी। फसाहत और बलागत कह के इमाम ने कहा कि इधर फसीह है तो उधर, यानी इधर फसाहत और बलागत वाले हैं, उधर कौन लोग हैं? उधर अल्फाज को बोलने का तरीका ही नहीं बोले। फिर क्या कहा इमाम ने? वश्शुजाअता, अल्लाह ने हमें शुजाअत दी। अब दरबारी समझ रहे हैं कि ये कौन है? अल्लाह ने हमें शुजाअत दी, तो लोग समझ गए जब शुजाअत इधर है, जब शुजाअत इधर है तो कायरता उधर है। जब शुजाअत इधर है तो कायरता उधर है। आखिरी चीज वल मुहब्बता फी कुलूबिल मोमिन, और मोमिन के दिल में अल्लाह ने हमारे लिए मोहब्बत दी। मोमिन के दिल में अल्लाह ने हमारी मोहब्बत दी। इमाम ने यजीद के दरबार में वाज़ेह कर दिया कि इल्म इधर है, जहल उधर है, फसाद इधर है, होनापन उधर है, शुजाअत इधर है, कायरता उधर है। लोगों के लिए मोहब्बत हमारे लिए है और नफरत यजीद के लिए है। लफ्ज़ों को समेट लूं कि दुनिया जान ले कि खुदावंद आलम ने ऐसी मसलहत रखी कि यजीद था, हुसैन है।
کہنے لگے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تو نے اعلان کیا تھا یہ باغی ہے، یہ باغی ہے، تو علم والے، یہ تو شجاعت والے ہیں، ان کے لیے تو محبت مومنین کے دلے میں ہے۔ اب جو امام نے کہا وقت میں یہ شرح کی، لیکن جو دو چار باتیں اس میں سے پڑھوں گا، وہ مزل السبع، اللہ نے ہمیں فضیلت دی 7 چیزوں کے ذریعے سے۔ کیا کہا؟ پہلا ومنا نبی، نبی مختار ہم میں سے، من النبی ومن الصدیق، صدیق ہم میں سے، من التیار، اب توجہ کرنا ہے، میں زیادہ شرح نہیں کروں گا، میں ختم ہو رہا ہے، من التیار، جعفر تیار ہم میں سے، جعفر تیار ہم میں سے، منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اللہ کا شیر اور رسول کا شیر ہم میں سے، اللہ کا شیر اور رسول کا شیر ہم میں سے۔ اب توجہ کیجئے گا، امام نے کیا کہا کہ نبی ہم میں سے، نبی ہم میں سے، جعفر تیار ہم میں سے، صدیق ہم میں سے، اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے۔ آخری جملہ سیدہ شباب اہل جنہ حسنین ہم میں سے، شرح کا وقت نہیں ہے، اب توجہ کرنا ہے، اسی لیے رکھتے صاحب درباروں، حسنین کریمین ہم میں سے، جنت کی عورتوں کی سردار ہم میں سے۔ دربار میں جو یزید کے سامنے یہ سمجھ رہے تھے کہ یزید نے جو پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ باغی جا رہا ہے، امام کے خطبے نے واضح کر دیا یہ باغی نہیں ہے، یہ رسول کے خاندان کا ہے، رسول ان میں سے ہے، علی ان میں سے ہے، جعفر تیار ان میں سے ہے، حمزہ ان میں سے ہے، حسن حسین ان میں سے ہے، فاطمہ ان میں سے ہے۔ جسے لوگ کمزور سمجھ رہے تھے، جسے لوگ کمزور سمجھ رہے تھے، اس نے یزید کے دربار میں یہ واضح کر دیا کہ کمزوری اور کائرتا ہماری طرف نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے، اور جو امام ہوتا ہے وہ اتنا عظیم ہوتا ہے، اتنا عظیم ہوتا ہے کہ وہ شجاع بھی ہوتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، شجاعت بھی رکھتا ہے، صبر بھی رکھتا ہے، کمال بھی رکھتا ہے۔ اسی لیے غالباً کسی شاعر نے کہا تھا کہ کربلا کے بعد بھی سید سجدہ ہے، شہادت پہ بیٹھے ہیں، اس امام کی شہادت کی شب ہے جو امام کربلا کی شب بیمار تھا۔ ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے وہ شخص سرزمین کربلا پر مصلحت خداوندی کے تحت بیمار ہوا، اس نے اپنے چچا عباس کے ساتھ جب یزید کی فوجوں کا مطالعہ کیا، کہتا یہ ہے چچا عباس پر اتنی کی فوج آئی، ایک طرف سے میں حملہ کروں گا، ایک طرف سے آپ حملہ کریں گے، یزید کی فوج ختم ہو جائے گی، لیکن عزیزوں نہ عباس کو جنگ کی اجازت ملی، نہ سید سجاد دم کر سکے۔ اللہ نے ایسی مصلحت رکھی کہ یہ مصلحتاً بیمار تھے اور انہیں مصلحتاً تلوار نہیں دی گئی، لیکن عزیزان گرامی یہ وہ بندہ ہے خدا کا جس نے عبادت کا وہ معیار رکھا ہے کہ اسے زین العابدین کہا جاتا ہے، اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ آپ ذرا توجہ کیجئے گا، زین العابدین کے معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والوں کی زینت، سید الساجدین کے معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ عزیزان گرامی کیا سجدہ علی نے نہیں کیا؟ کیا سجدہ حسن و حسین نے نہیں کیا؟ کیا سجدہ فاطمہ الزہرا نے نہیں کیا؟ سجدہ سب نے کیا، لیکن عزیزان گرامی ایسا سجدہ کسی نے نہیں کیا جیسا سید سجاد نے کیا ہے۔ باپ کا سر رو کے بیٹا پہ تلاوت کر رہا ہے اور بیٹا یہ منظر دیکھ رہا ہے، خدا کسی بیٹے کو باپ کا یہ منظر نہ دکھائے۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں عامر بھائی کی ہو گئی، میں یتیم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ عظیم سجدہ کرنے والا
خاک کربلا پہ بیٹھتا ہے، روایت کے جملے یہ ہے خاک کربلا پہ بیٹھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تیمم کر کے مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، اور شکرا شکرا حقا حقا کی جملے سرزمین کربلا پہ بلند ہے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اور ہوں گے جو مصیبتوں میں عبادت چھوڑ دیں۔ ہم وہ ہیں کہ ہم عبادت کی زینت ہے، ہم عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کربلا ابھی تابوت برآمد ہوگا، یہ ایسا تابوت ہے، دو جملے آپ سن لیں، میں جب کہوں گا تابوت لانا، لیکن دو جملے مسائل پہ سن لیں۔ کہتے یہ ہے کہ زندگی بھر یہ امام روتا رہا، اور اتنا روتے تھے جب وضو کے لیے پانی آتا تھا، پانی دیکھ کر امام اتنا روتے تھے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا، دوسرا پانی لایا جاتا تھا۔ جب بھی کبھی قصائیوں کے محلے سے گزرتے، قصائی اپنے اپنے زمینوں میں کپڑے ڈال دیا کرتے تھے۔ ایک روایت ملتی ہے ایک بار امام گزرے، قصائی نے اپنے ذبیحے پر کپڑا ڈالنا بھول گیا، لیکن پتہ امام گزرے اور ذبیحے پہ نظر پڑی، کربلا میں حسین کی لاش کے ٹکڑے یاد آ گئے۔ امام قریب آ کے کہتے ہیں اے بھائی یہ بتاؤ، جب تم جانوروں کو ذبح کرتے ہو تو شریعت کے قانون کی پاس و لحاظ کرتے ہو؟ کہا ہاں مولا شریعت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا ہم جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا دیتے ہیں، اور اتنا پانی پلاتے ہیں تاکہ وہ سیراب ہو جائے۔ امام نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی، جانور بھی ذبح ہو تو پانی پلا دیا جائے، لیکن ہائے میرا بابا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جانوروں کو ذبح کرتے ہو دوسرے جانوروں کو الگ کر دیتے ہو؟ کہا ہاں مولا جب ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں شریعت کے قانون کے مطابق دوسرے جانوروں کو الگ کر دیتے ہیں تاکہ جانور دوسرے جانوروں کا ذبیحہ نہ دیکھے۔ اب قیامت ہو گئی عزادارو، امام نے کربلا کا رخ کیا، ہائے میرا بابا 70 قدم پہ ذبح ہو رہا تھا، اور میری بھومی تو دو جملے ختم ہوا، تابوت آئے گا، ہم زیارت کریں گے، بعد امام کو پرسا دیں گے، اور امام کو وقت کے امام کو پرسا دیں گے۔ لیکن ایک مرتبہ منحال نے پوچھ لیا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ شہادت تو گھر کی میراث ہے۔ ایک بار امام نے کہا منحال تم نے انصاف نہیں کیا، اس لیے کہ شہادت تو میراث ہے، لیکن یہ بتاؤ بیویوں کا پھرایا جانا میں مرتا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ ایک بار امام نے آواز دی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ہمیں اس طریقے سے لے جایا گیا جیسے ترک دلم کے قیدی لے جائے جا رہے تھے، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور ہر جگہ ندا ہو رہی تھی اے کوفے کے رہنے والوں یہ تماشا دیکھنا ماتم زن العابدین۔ آئے وہ شام کا پایا میں صغرا کو جا کے
کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے میرے لال کو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے میرے لال کو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے میرے لال کو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے نظر وقت میں ایسی غربت میں موڑی کلیجے میں برچھی ستمگر نے توڑی کوئی آرزو ماں کی زندہ نہ چھوڑی کوئی آرزو ماں کی زندہ نہ چھوڑی ادب پھول زخموں کے تن پہ کھلا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے میرے لال کو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے جہاں تھا پہ سر جام سلنے کے دن تھے یہ صحرے کے پھولوں کے کھلنے کے دن تھے کہاں موت تجھ سے یہ ملنے کے دن تھے کہاں موت تجھ سے یہ ملنے کے دن تھے ہنا گورے ہاتھوں میں خون کی رچا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے میرے لال کو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے بڑی ہی مرادوں سے پالا تھمانے دعاؤں کا تعویذ ڈالا تھمانے گیا تھا تو صدقہ نکالا تھمانے گیا تھا تو صدقہ نکالا تھمانے نظر میرے نورے نظر کو لگا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے میرے لال کو جوانی میں آ کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے درس کچھ تو مقتل میں اکبر پہ کھاتی وہ رہتا سلامت مجھے موت آتی اجل سے پہلے مجھے لے کے جاتی اجل سے پہلے مجھے لے کے جاتی ضعیفی میں مادر کے دل کو دبا کے کہاں لے چلی موت دولہا بنا کے
यूसुफ फुफी का दुलारा था ये मेरा यूसुफ फुफी का दुलारा था ये मेरा यूसुफ मेरे महल को सभी से छुड़ा के कहाँ ले गई मौत दूल्हा बना के मेरे लाल दोनों जवानी में आके कहाँ ले गई मौत दूल्हा बना के चलूंगी मैं अब किस का बाजू पकड़ के भला किसी की दुनिया बसी है उजड़ के जीऊंगी मैं अकबर से कैसे बिछड़ के जीऊंगी मैं अकबर से कैसे बिछड़ के मेरी हसरतों का जनाजा उठा के कहाँ ले गई मौत दूल्हा बना के मेरे लाल दोनों जवानी में आके कहाँ ले गई मौत दूल्हा बना अरे वो शाम बाबा शाम हो रही है अब नींद आ रही है बाबा शाम हो रही है अब नींद आ रही है मक़तल से जल्द आओ बेटी बुला रही है बाबा शाम हो रही है अब नींद आ रही है बाबा शाम हो रही है अब नींद आ रही है बाबा जुदा न तुमसे एक पल को भी हुई मैं बाबा जुदा न तुमसे एक पल को भी हुई मैं देखो तेरी सकीना अब तो ले जा रही है बाबा शाम हो रही है अब नींद आ रही है बाबा शाम हो रही है अब नींद आ रही है सुनता नहीं क्यों कोई फरियाद बेकसी में सुनता नहीं क्यों कोई फरियाद बेकसी में अब हाल दिल सकीना खुद को सुना रही है बाबा शाम हो रही है अब नींद आ रही है बाबा शाम हो रही है अब नींद आ
कैसे छुपाऊं चेहरा, छोटे हैं मेरे केसू, बालों से अपना चेहरा पुकिया छुपा रही है। बाबा शाम हो रही है, अब नींद आ रही है। बाबा शाम हो रही है, अब नींद आ रही है। सो गया है दशे बला में जाकर, असग़र सो गया है दश के बला में जाकर, अम्मा बाप खाली झूला झुला रही है। बाबा शाम हो रही है, अब नींद आ रही है। बाबा शाम हो रही है, अब नींद आ रही है। मैं कैसे हाले दिले सकीना, सादक लिखूं मैं कैसे हाले दिले सकीना, रोने की खुद कलम से आवाज़ आ रही है। बाबा शाम हो रही है, अब नींद आ रही है। बाबा शाम हो रही है, अब नींद आ रही है। तुमने आबिद को बहुत रुलवाया, ऐ शागिर्द तो तुमने आबिद को बहुत रुलवाया। बाजार में माँ बहनों का चेहरा भी न, बाजार में माँ बहनों का पर्दा भी न रहने पाया। ऐ शागिर्द तो तुमने आबिद को बहुत रुलवाया। न तारा शाबी और जिस्म में तारा शाबी, बेआ
कर सांसें भी न आने पाई, दम भी न निकलने पाया। बहुत रुलवाया। बाजार में माँ बहनों
का पर्दा भी न रहने पाया। शाम के रास्तों तुमने आबिद को बहुत रुलवाया। बाजार में माँ बहनों का का भी न रहने पाया। शाम के रास्तों तुमने आबिद को बहुत रुलवाया। बाबा को सदाएं देकर दिन रात सकीना रोई। हमने तो रिहाई पाई, वो जाके लहद में सोई। जिंदा में अकेली होगी, ये सोच के दिल भर आया। शाम के रास्तों तुमने आबिद को बहुत रुलवाया। Hey!